नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके महबूब प्रोग्राम मशअल राह में आप सबका इस्तकबाल है, खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, स्टूडियो में रौनक अफरोज़ मशहूर और मारूफ आलिम दीन आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से पुरतपा खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आइए प्रोग्राम के सिलसिले का गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज का जो मौज़ूअ गुफ्तगू है वो है क़नाअत। नाज़रीन, क़नाअत एक ऐसी दौलत है जिसके बारे में अरबी में एक बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल मिलती है कि अलक़नाअतु कंज़ुन ला युफ़ना, कि क़नाअत एक ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। और सच्ची बात भी यही है कि जिसे क़नाअत की दौलत मिल गई तो उसे कभी ख़त्म ना होने वाली दौलत मिल जाती है, जिसमें कि सुकून है, एक तमानियत है, सरशारी है, किसी चीज़ की कोई बेकली नहीं है, किसी कमी का कोई एहसास नहीं है। इंसान हर हाल में खुश रहता है कि जिस हाल में रखे मेरा रब वो हाल अच्छा है। हमारे सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसालें मौजूद हैं कि अक्सर 3-3 दिन गुजर जाते थे और घर में अनाज का एक दाना नहीं होता था, खजूरों पे गुजारा होता था। इसी तरह हम ये देखते हैं खुलफाए राशिदीन की मिसाल हमारे सामने है। हज़रत उमर फ़ारूक ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए गए हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और जो कुर्ता ज़ेब तन कर रखा है उस पर जा बजा पेबंद लगे हुए हैं और एक जगह एक सुर्ख चमड़े का पेबंद भी है। तो उनको कोई इस बात में आर नहीं थी कि मेरा जो लिबास है या मेरा कुर्ता है इसमें पेबंद लगे हुए हैं। इत्तफाक से पैरों में चप्पलें या जूतियाँ भी नहीं थीं। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आज ईद का दिन है। तो कहा क्या हुआ? हमारे पास जो इज़्ज़त है, हमारे पास जो इकराम है, हमारे पास जो बुलंदी है, जो सरफराजी है, वो इस्लाम की दौलत है और उसके सामने दुनिया की हर दौलत हेच है। आपको याद होगा बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के मौके पर जब हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ पहुँचते हैं अपने एक ग़ुलाम के साथ, एक ऊँटनी है और बारी बारी जो है वो दोनों उस पर सवारी करते हैं। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचने का वक्त आता है तो वहाँ उस वक्त मुसलमान जितने कमांडर हैं, जर्नैल हैं, वो सारे मौजूद होते हैं। जो ईसाइयों का उसकुफ़ आज़म था, यानी उनका जो पादरी था सबसे बड़ा, वो वहाँ मौजूद होता है क्योंकि सुलहनामे पर दस्तखत होने थे और उनकी दावत पर, उनकी शर्त पर हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। तो जो ग़ुलाम था वो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, अब हम ईसाइयों की सरहद में दाखिल हो रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप इस ऊँटनी पर सवार रहिए, मैं अपनी बारी आपको देता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा क्या हुआ, बारी तुम्हारी है, सवारी भी तुम ही करोगे। उसे ऊँटनी पर बैठाया और उसकी महार नकेल हाथों में थाम करके जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि यही है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन, यही है वो जिसकी हैबत से हम सब थर थर काँपते हैं। तो जो सहाबा वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन नहीं है जो कि ऊँटनी पर सवार है, ये तो उनका ग़ुलाम है। हमारे अमीरुल मोमिनीन तो वो हैं जो नीचे हैं, जो उसकी महार थामे हुए हैं। तो उसके बाद जब उमरा के लिबास देखे तो फ़ाखिराना लिबास थे। कहा इतनी जल्दी तुमको जो है यहाँ की हवा रास आ गई, तुम्हारा खाना पीना पहनना ओढ़ना सब बदल गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये देखिए हमारे लिबासों के नीचे हथियार मौजूद हैं और ये तर्ज़ हमने इसलिए इख्तियार किया है ताकि इन पर हमारा रूब व दबदबा बाक़ी रहे। और हज़रत उमर फ़ारूक का लिबास क्या था? वही पेबंद ज़दा लिबास। तो क़नाअत बहुत बड़ी दौलत है। आइए मौलाना साहब से हम जानते हैं कि क़नाअत का मफ़हूम क्या है, किसे क़नाअत कहते हैं। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बड़ा ही प्यारा मौजू है क़नाअत। मैं समझता हूँ कि ये लफ्ज़ ऐसा है कि अगर इस लफ्ज़ पे गौर किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी के बहुत हद तक मसाइल जो है हल हो सकते हैं। बेशक। क़नाअत का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ आपको अता की है उस पे आप राज़ी हों। और सूफियाए किराम ने एक कदम बढ़ के इसके मफ़हूम को और ज़्यादा रोशन कर दिया। फरमाया क़नाअत वो चीज़ भी है जो अल्लाह ताला तुम्हें दे और तुम उस पर राज़ी रहो, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें वो चीज़ ना दे तब भी तुम उस पर राज़ी रहो। क्या बात है। और यही चीज़ हमें सहाबा किराम की ज़िंदगी में मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती है। आपको याद होगा, और ये वाक़या बहुत मशहूर भी है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर बाहर टहल रहे हैं। पूछा क्या मामला है, तुम लोग खड़ी दोपहरी में इतनी सख्त गर्मी में क्यों बाहर निकले हो? तो फरमाते हैं हज़रत अबू बकर कि या रसूलल्लाह, हमें बड़ी भूख लगी है, हमारी भूख ने हमें घर में टिकने ना दिया, इसलिए हम घर से बाहर निकले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल मेरा भी है, यही हाल मेरा भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे रहे
اور صحابہ کرام بھی بھوکے رہے. یہ قصہ کافی طویل ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ پوری تفصیل سے بیان کیا جائے, لیکن یہ بہت اہم چیز تھی کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی اس پہ راضی رہے, اور اگر کوئی چیز نہیں ملی وقت پر, جو بھوک پیاس سے جو وہ اپنے اوپر صبر کرتے رہے, یہ بڑی چیز تھی, اور اسی کو قناعت کہتے ہیں. بالکل. مولانا صاحب وہ واقعہ بھی حضرت سلمان فارسی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. بہت مشہور واقعہ ہے, اور کتنا ہی جو پیارا واقعہ ہے. اس میں بڑی نصیحت ہے دراصل, کہ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے ایک دوست دونوں ساتھ میں چلے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مہمان بنے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آج کا دور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم پرتکلف دعوتوں کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے سوچتے ہیں کیا سے کیا چیز ان کو کھلا دیں اور کیا چیز پیش کر دیں کہ وہ خوش ہو کر چلے جائیں. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, وہ فراموش کی جا رہی ہے, اس کو آج اجاگر کرنے کا موقع ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے روٹی اور نمک رکھا, اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس تکلف کو اٹھا لیتا, اس کا بوجھ برداشت کر لیتا. جب انہوں نے دیکھا کہ صرف روٹی اور نمک ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو کھانا شروع کیا, تو تھوڑی دیر کے بعد شقیق فرماتے ہیں کہ کاش تھوڑا سا ہمیں ساتر مل جاتا. ساتر جو ہے ایک پودینی کی طرح سمجھ لیجیے, میتھی کا ساگ ہوتا ہے, اس کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے, اس زمانے میں عرب میں کھائی جاتی تھی. اور اس کو جو ہے انہوں نے سوچا کہ یہ اگر مل جاتی تو وہ بہت بہتر چیز ہوتی. چنانچہ حضرت سلمان فارسی اٹھے, ان کے پاس ایک لوٹا ہوا کرتا تھا جس سے وہ وضو کیا کرتے تھے. اس لوٹے کو اٹھایا, باہر گئے, جا کر ایک شخص کے پاس, ایک دکاندار کے پاس اس کو رہن رکھا, اس کو گروی رکھا. گروی رکھنے کے بعد تھوڑے سے جو اس سے قیمت ملی اس سے ساتر خریدا, وہ پودینہ یا اب میتھی کا ساگ کہہ لیجیے خریدا, لا کر ان کے سامنے پیش کیا. انہوں نے نمک کے ساتھ اس کو کھایا, اور کھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ, تو نے جو ہمیں رزق عطا فرمایا ہم اسی پہ قناعت کرتے ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بڑا پیارا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر میرے دوست تم قناعت کرتے تو تم کبھی مجھ سے کچھ طلب نہ کرتے, اور میرا لوٹا جس سے میں وضو کرتا ہوں وہ کسی کے پاس گروی نہیں ہوتا. تو قناعت وہ چیز ہے کہ جو بھی مل جائے آپ کے سامنے, اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, کوئی آپ کا جاننے والا ہے, اس کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کی کما حق ہو ضیافت نہ کر سکے, آپ کی جو دل میں تمنا ہے کہ میری ایسی ضیافت ہونی چاہیے ویسی نہ کر سکے, تو آپ اس سے جو ہے ناراض نہ ہوئیے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس وقت وسائل نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہ رہا ہو. بالکل. مولانا صاحب, بہت سے لوگ ہیں جو قناعت کو کسی اور مفہوم کی طرف بھی لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر قناعت سیکھنی ہے, توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو, جو جب شام ڈھلے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا, کیونکہ جو خدا کل لائے گا تو وہ ہمارا رزق بھی لائے گا. تو ہاتھ پر ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تساہلی, یہ آرام طلبی, یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنا, یہ انسان کو کس طرح نکمے پن کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ قناعت یہ نہیں ہے. قناعت جیسا آپ نے فرمایا کہ رب کی تقسیم پر راضی رہنا ہے, کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, میں اس کے لیے جد و جہد کروں گا, یہ میرا فرض ہے, میرے نصیب کا ملنا ہے, یہ میری تقدیر کا امر ہے. تو اس چیز کو اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قناعت ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کا, بیٹھے رہتے ہیں تساہلی میں کہ ٹھیک ہے جو نصیب کا ہے وہ مل جائے گا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص تھا, اس نے یہی سوچا کہ وہ کہیں سفر پر, پہلے تو وہ جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک اپاہج بالکل لولی لنگڑی ایک لومڑی وہاں پر پڑی ہوئی ہے. بڑی مشکل سے گھسٹ کر وہ آگے بڑھی. اس نے کہا کہ یا اللہ, یہ جنگل ویرانے میں یہ معذور لومڑی یہاں پڑی ہے, اس کو کھانا وانا کون دیتا ہوگا؟ تو اتنی دیر میں اس نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی. ایک سائڈ کو چھپ گیا وہ. اس نے دیکھا کہ شیر اپنے پنجوں میں اور اپنے جبڑے میں تازہ تازہ ایک شکار کر کے لایا, اور وہ اس کو وہیں پر بیٹھ کر کے کھانے لگا. تو اس نے جو کھانا تھا وہ کھایا اور بچا کچا وہاں پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. وہ لومڑی بھی تھی وہاں پر. وہ جب دیکھا کہ شیر چلا گیا ہے, وہ گھسٹتی ہوئی آگے آئی, اور جو پسخوردہ تھا بچا کچا گوشت اس جانور کا, وہ اس نے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا. اس نے سوچا کہ اچھا, جب اللہ تعالیٰ اس لومڑی کو بھی کھانا دے سکتا ہے اس کے اپنے جگہ پر, تو پھر میرا خدا مجھے کیوں نہیں دے گا, مجھے بھی مل جائے گا. اس وہیں بیٹھ کر کے جنگل میں وہ اللہ اللہ کرنے لگا. اب
ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کچھ نہیں، اس کے پاس کہیں سے کوئی رزق کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، بھوک کی شدت سے اس کو اتنی تڑپ پیدا ہوئی تو اس نے بے ساختہ اللہ سے دعا کی، فریاد کی کہ یا اللہ تو لومڑی کو دیتا ہے، مجھے نہیں دے گا؟ تو کہا کہ میرے بندے تو اشرف المخلوقات ہے، اگر تجھے بننا ہے تو شیر کی طرح بن، جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، تو لومڑی کی طرح کیوں بننا چاہتا ہے؟ تو انسان ہے۔ تو بات وہیں آتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور اس کو قناعت سے تعبیر کرنا، یہ کتنا غلط ہے۔ بالکل، بہت پیارا واقعہ آپ نے بیان کیا، اور اس میں جو بڑی نصیحتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ آپ کوشش نہیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اب انسان خود بیٹھا رہے، دیکھیے ایک تو زندگی وہ ہوتی ہے جو ذاتی ہوتی ہے کہ میں صرف کھاؤں، میں جیوں، میں جس طریقے سے رہنا چاہتا رہوں، اور ایک سماجی زندگی ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیمات دی کہ ایک معاشرہ قائم کیجیے، اور ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں ایک دوسرے سے لوگ دوسروں کو پہچانیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معاشرے کی فکر نہ کی ہوتی تو کبھی یہ نہیں فرمایا ہوتا کہ جو ہے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ اب سوچیے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا جب ہے آپ کو، تو آپ جب خود صرف اپنے لیے کمائیں گے، صرف اپنے کھانے بھر کمائیں گے کہ میں ایک وقت بھوکا بھی رہ جاؤں گا، تو آپ پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ آپ کے بھائی بہن رشتہ دار، ان کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ انسانی زندگی میں صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں۔ انسان وہ بالکل نہیں ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جہاں تک انسان کا سوال ہے، انسان اپنی زندگی کو بہتر خود بھی بناتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وسائل پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا دھیرے دھیرے ترقی کرتی جا رہی ہے، معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے، تعلیمات عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا بازو بنیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود اتنی کوشش کریں کہ جب ہمارا پیٹ بھر جائے تو ہم دوسروں کے پیٹ بھرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ رزق کا معاملہ بالکل اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ذریعہ بھی کام لیتا ہے اور ان دوسروں تک اس کے رزق کو پہنچاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ خوب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہوتا ہے، اس کی ایک کمپنی ہوتی ہے، ایک دکان ہوتی ہے، اور اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعہ کتنے لوگوں کا رزق چل رہا ہوتا ہے۔ اب انسان یہ سوچ لے کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، میرے کھانے پینے بھر جو ہے میرا معاملہ حل ہو جا رہا ہے، تو پھر وہ دوسروں کی مدد کیسے کر پائے گا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور تساہلی سے کام نہ لیں۔ تساہلی جو ہے انسان کو جو ہے نا امید کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بالکل مولانا صاحب، اقبال کی جو شاعری ہے ہم دیکھتے ہیں وہ جزو پیغمبری ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اسی طرح ان کی بڑی مشہور وہ ہے، وہ اشعار کتنے مشہور ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ آپ کے سوال پہ بڑا اچھا علامہ اقبال کا شعر وہ بھی یاد آ گیا، جس کو شکوہ کے طور پہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے کہا تھا کہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں زیاں کار بنوں، کیوں جو ہے خسارے والا بنوں، کیوں نقصان والا بنوں، اور فکر فردا نہ کروں، یعنی آگے کی فکر نہ کروں۔ تو آگے کی فکر کرنا تو ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، یہ بہت پیاری بات کہی تھی۔ اور مولانا صاحب اگر کبھی کوئی گھاٹا ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کوشش رنگ نہ لائے، تو اس پر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں اسی اس میں انہی اشعار کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں اسی غزل میں کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، کہ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنے کی تعلیم اسلام نے کبھی نہیں دی، جیسے آپ نے کہا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسرے کو بھی کھلاؤ۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے، انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مال و دولت جمع کر کے خود تک محدود کر لیتے ہیں، آسائش و آرام کا تصور اپنے اور اپنے بال بچوں تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف میں اور دنیا کی بیشتر قوموں میں آپ دیکھیں مختلف مذاہب میں امداد باہمی کا اصول اگر نہ ہوتا تو شاید یہ دنیا آج قائم نہ ہوتی۔ اگر لوگ ہاتھ میں ایک جسے کہتے ہیں دیپ سے دیپ جلتا ہے،
ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ تھام کر کے لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو امداد باہمی کا اصول یہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تو فرد قائم ربط ملت سے ہے مولانا صاحب. اگر ربط نہیں ہے تو پھر تو بھی نہیں، میں بھی نہیں، اور یہ دنیا بھی نہیں، یہ معاشرہ بھی نہیں. بالکل. دیکھیے کہ انسان جو ہے خاص طور پہ وہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہونے کے کگار پہ ہیں کہ ہر قوم جو ان کو دیکھ کر پہلے نصیحت لیتی تھی اور آج عبرت لیتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسروں کی امداد، یہ کتنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے. آپ غور کیجئے کہ دنیا کی جو بڑی تنظیمیں ہیں جو عالمی طور پہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، امداد کرتی ہیں، یونیسکو جیسے لے لیجئے، یہ کس کی قائم کی ہوئی ہے؟ یہ لوگ ہم سے سیکھتے ہیں اور دنیا میں پورے چھا جاتے ہیں، اور ہم ان سے عبرت تک حاصل نہیں کرتے. یہ بڑی چیز ہے. قناعت کا جہاں تک ذکر ہے، ہم پیچھے جا کر جب دیکھتے ہیں تو اہل بیت اطہار، سب سے پہلے تعلیمات تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو تعلیمات دی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اہل بیت اطہار کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے جس کو قرآن مقدس نے ان الابرار یشربون من کأس مزاجها کافورا سے پورا تعبیر کیا ہے کہ ایک قناعت وہ بھی ہے. ایک تو آپ کے پاس موجود ہے بہت سارا، آپ اس کو جو دے رہے لوگوں کو اور خوب بانٹ رہے ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ موجود ہے. ایک قناعت وہ ہے آپ کی کہ آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن جب بھی تھوڑا سا آپ کے پاس حاصل ہوتا ہے اور کوئی سائل آ جائے مانگنے والا تو آپ اسے دے دیتے ہیں. قرآن مقدس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے پاس جب کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی مزدوری کی، کچھ تھوڑا سا جو لے کر آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اس لیے روٹی بنا دیں، اور سارے لوگ روزے سے تھے. یہ عالم کہ سارے بھوکے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور روزے سے بھی ہیں. اس کے باوجود جب روٹیاں تیار ہو گئیں، افطار کا وقت آیا، ایک دن فقیر آتا ہے اس کو اٹھا کر دے دی، دوسرے دن مسکین آتا ہے اس کو اٹھا کر دے دی، تیسرے دن جو ہے کوئی غلام آتا ہے اس کو اٹھا کر دے دی. تو یہ جو صفت تھی دینے کی کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، یہ اسلامی شعار ہوا کرتا تھا. آج ہم پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو دیکھتے ہیں. یہ اسلامی شعار ہم دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں، اور کہیں دوسرے کہیں دور بیٹھے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے مستحسن سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں. اور یونیسکو جیسی اور اس سے بڑی بڑی نہ جانے کتنی تنظیمیں دنیا میں قائم ہیں جو فلاح و بہبود کے کام میں، لوگوں کی امداد کے کام میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں. بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ بینکس ہوتے ہیں یورپ کے ممالک میں، امریکہ میں فوڈ بینکس ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر اناج ہے، غلہ ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، وہ وہاں جمع کر دیتے ہیں اور وہاں ان کی پیکنگ ہوتی ہے اور ضرورت مندوں تک پہنچایا جاتا ہے.